नाज़रीन आदाब, मैं डॉक्टर नसीम बज़्म उर्दू की इस महफ़िल में डीडी चंदना की जानिब से आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। आज इस महफ़िल में हम इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम पर बात करेंगे, जो कि अक़लियती तबके की फ़लाह व बहबूदी के लिए बनाया गया है। और मैं समझती हूँ कि इस इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम को एक मुअल्लिम भी बेहतर तौर पर बता सकते हैं। इसलिए आज हमारे साथ दूरदर्शन में डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, कर्नाटक के जाने माने मुअल्लिम, जिन्होंने हज़ारों शागिर्दों को इल्म से मुस्तफ़ीद किया है, वो मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि अक़लियतों की बहबूदी के लिए वज़ीर आज़म का नया 15 नुकाती प्रोग्राम का मकसद क्या है? इससे पहले कि हम इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम पर गुफ्तगू करें, मैं ये बेहतर समझता हूँ कि सबसे पहले हमें समझ लें कि हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो अक़लियतों को किस तरह के हुकूक़ फराहम करता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान, जिसे आप जन्नत निशान कहते हैं, ये कसरत में वहदत की एक नुमाइंदा मिसाल है। यहाँ हर मज़हब के, हर ज़ुबान के, हर तहज़ीब और सक़ाफ़त के मानने वाले लोग इस मुल्क में बसते हैं। तो लिहाजा जब दस्तूर हिंद तरतीब दिया गया तो वहाँ हिंदुस्तान में बसने वाले, हर मज़हब के मानने वाले, हर ज़ुबान के बोलने वालों को मुनसिफ़ाना हुकूक़ की फराहमी का उसमें एहतमाम किया गया। तो लिहाजा जब हम दस्तूर हिंद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दस्तूर की दफ़ा 25, उसके बाद दफ़ा 26 और 27, ये 3 दफ़ात ऐसे हैं जिसमें अक़लियतों के लिए हुकूक़ फराहम किए गए हैं, उनकी फ़लाह बहबूद के लिए। तो इन दफ़ात के तहत हर तबका अपने मज़हब को मानने में के लिए आज़ाद है, अपने तर्ज़ की इबादतें कर सकता है, अपनी ज़ुबान, अपनी तहज़ीब, अपनी सक़ाफ़त की हिफाज़त के लिए वो काम कर सकता है। इसके अलावा एक और दफ़ा है दस्तूर की, दफ़ा 30। इस दफ़ा के तहत आप देखते हैं कि अक़लियतों को यह हक़ हासिल है कि वो अपने तालीमी इदारे क़ायम कर सकता है, उनके इंतज़ामात कर सकता है। यानी तालीमी फ़लाह बहबूद की भी जो है बात दस्तूर हिंद में कही गई है। तो इन्हीं बातों को पेश नज़र रखते हुए 1994 में मरकज़ी हुकूमत ने नेशनल, आप देखते हैं कि उन्होंने एक कमीशन कायम किया माइनॉरिटीज़ के लिए, और इस कमीशन के तहत आप देखते हैं कि बुनियादी जो 4 मक़ासिद उन्होंने अपने पेश नज़र रखे इस कमीशन को क़ायम करने के, जिसमें सबसे पहला जो मकसद है वो तालीमी एतबार से अक़लियती तबके को जो है फराहम करना और तालीम की फरहमी, तरक्की पज़ीर रहें, उसकी कोशिश जो है सबसे पहले की गई। उसके बाद दूसरे और मक़ासिद में हम देखते हैं कि उनके अक़लियती तबके के जो इक़्तिसादी माशी मसाइल हैं और उनके रोज़गार से जो जुड़े हुए जो मसाइल हैं, उनकी यकसुई के लिए ये कमीशन काम करता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो है इन्हीं बातों को बेहतर अंदाज से रूबामल लाने के लिए हिंदुस्तान में 19 दिसंबर को माइनॉरिटी डे का एहतमाम किया जाता है, यौम अक़लियत के नाम से। और इस दिन आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों के मसाइल की निशानदेही की जाती है और इन मसाइल की यकसुई के लिए जो इक़दाम किए गए उनका जायज़ा लिया जाता है और उनको मौसर अंदाज से नाफिज करने की कोशिशें उस दिन की जाती हैं। की जो बात कर रहे हैं आप, तो क्या इसी से ये इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम जुड़ा है? दस्तूर में अक़लियतों के लिए फराहम किए गए हुकूक़ के पेश नज़र और फिर मुख्तलिफ जो अक़लियतों की सूरत हाल पर जो मुख्तलिफ कमीशंस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद हुकूमत हिंद ने ये फ़ैसला किया कि कुछ ऐसे प्रोग्राम मुरतब करना चाहिए जिससे इख्तिसासी तौर पर अक़लियतों के फ़रोग़ के लिए, अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के लिए काम किया जा सके। तो चुनांचे आप देखते हैं कि 2005 25 फरवरी को पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में सदर जमहूरिया ने ये ऐलान किया था कि हुकूमत 15 नुकाती प्रोग्राम जो इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म का रहेगा उसकी तश्कील नौ करे। और इस आप देखते हैं कि ये जो 15 नुकात हैं, ये 15 नुकात 4 मक़ासिद का अहाता करते हैं। इन 4 मक़ासिद में सबसे पहले मैं बताऊँ आपके सामने कि वो है तालीमी वसाइल की फरहमी, सबसे पहला मकसद है। उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम मसला है अक़लियतों का, वो ये है कि ये न सिर्फ तालीमी एतबार से पिछड़े हुए हैं बल्कि इक़्तिसादी और माशी एतबार से भी ये बहुत पिछड़े हुए हैं। तो माशी और इक़्तिसादी एतबार से अक़लियतों को जो है मुस्तहकम करने के लिए, उनको रोज़गार फराहम करने के लिए
یہ دوسرا مقصد جو ہے اس عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کا ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو مقصد ہے وہ جو ہے معیار زندگی کو بہتر بنانا، یہ صرف جو ہے روزگار سے جوڑنے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اقلیتوں کا، تو یہ جو معیار بلند کرنا ہے یہ صرف اقلیتی طبقوں کے لیے نہیں، یہ جتنی بھی نکات ہیں عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکات جو ہیں وہ تمام کے تمام ہندوستان کے ہر طبقے کے لیے، ہر شہری کے لیے، مگر اس میں اختصاص کیا، خصوصی بات کیا ہے کہ حکومت کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ ساری اسکیموں میں ایک خاص فیصد جو ہے اقلیتی طبقے کے لیے مختص کیا جانا چاہیے، اس کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ ایک دوسری جو اہم بات آپ کے بتانا میں چاہوں گا کہ یہ جو 15 نکاتی پروگرام ہے یہ حکومت ہند کے 11 وزارتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ 11 وزارتیں اس کے تحت کام کرتی ہیں اور ان 11 وزارتوں کی 24 اسکیمیں ہیں جو عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو یہ سارے جو 24 اسکیمات ہیں اس کو مائنارٹیز تک یعنی اقلیتوں تک پہنچانے کے لیے یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے اور بہت ہی منظم طریقے سے اس پروگرام کو ہندوستان میں چلایا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف مرکزی سطح پر بلکہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر بھی چیف سیکریٹری کے زیر نگرانی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو ان سارے کاموں کو جو 15 نکاتی پروگرام کی امپلیمنٹیشن سے متعلق ہیں یا جو بھی تجاویز کو جو ہے نافذ کرنے کی جہاں تک بات ہے یا نہیں تو اس کی جائزہ لینے کے لیے پھر وہاں سے لے کر کے مرکزی حکومت سے لے کر کے ریاستی حکومت اور پھر وہی معاملہ جو ہے ضلعی سطح تک بھی آتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مانیٹر کرتی رہتی ہے کہ یہ جو پروگرام کے 15 جو نکات ہیں ان کا کس طرح سے اس کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے، نہیں لایا جا رہا ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے۔ جو 15 نکات کی بات آپ کر رہے ہیں، جن کے مقاصد کی جب آپ بات کر رہے ہیں، اگر ان کا حاصل آپ دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ تعلیمی اور معاشی پسماندگی جو ہے اقلیتی طبقے میں خاص طور پہ اس کو دور کرنا اس کا مقصد رہا ہے۔ تو اب اسکولی تعلیم اور اردو کی تعلیم کے لیے بہتری کے لیے کون سے اضافی وسائل اس میں موجود ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کا سب سے پہلا مقصد جو ہے تعلیمی صورتحال کو اقلیتوں کے بہتر بنانا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے 15 نکات میں سے 6 نکات ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے تعلیم سے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے مرکزی حکومت یا یہ جو عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکات ہیں پروگرام جو ہے اس میں تعلیم کو بہت غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ 15 میں سے 6 نکات کا تعلق جو ہے تعلیم سے ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے جو اس کا جو پہلا نقطہ ہے تعلیمی وسائل کی فراہمی کا، وہ شروع ہوتا ہے بچے کی پری اسکولنگ یعنی اسکول جانے سے پہلے کی اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، جسے انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت آپ دیکھیں گے کہ آنگن واڑیز کے ذریعے جو ہے یہ پروگرام امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، وہاں اسکول جانے سے پہلے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص دیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے خاص طور پر اغذیہ کے تعلق سے بھی توجہ دی جاتی ہے کہ اچھی غذائیں بچوں کو فراہم کی جائیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ماؤں کے لیے اور پھر حاملہ عورتوں کے لیے بھی اس اسکیم میں جو ہے آپ کو مراحت دی گئی ہیں، سہولتیں دی گئی ہیں۔ اور یہ یعنی تعلیم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تعلیم کی شروعات جو ہے اسکول جانے سے پہلے ہی بچہ جو ہے نہ صرف جو ہے اس کی اچھی تربیت ہوگی اسکول جانے کے لیے بلکہ اچھے آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، نہ صرف تعلیمی اعتبار سے بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی اسے اچھا اغذیہ فراہم کیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھے صحت کے ساتھ اسکولی تعلیم کی بات ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہے جب بچہ جو ہے اسکول جانے کے قابل ہوگا تو وہاں اسکولز کے انفراسٹرکچر کے لیے اور خاص طور سے ہمارے پاس مرکزی حکومت کی جو اسکیم ہے جیسے سروا شکشنا ابھیان ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے بالیکا ودیالیہ ہیں، تو ان کے ذریعے بھی تعلیم کو عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور خاص طور سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور سے جو ہدف ہے وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر غالب آبادی جو ہے اقلیتی طبقے کی ہے، تو وہاں پر
نہیں ہے، تعلیم کے اعتبار سے پسماندہ ہیں اور غالب آبادی اقلیتی طبقے کی ہے، تو وہاں اس طرح کے اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں جی جہاں پر جو ہے اچھی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور نہ صرف تعلیمی اعتبار سے بلکہ اسکولز کی کلاس رومز کی تعمیر کا معاملہ ہو، وہاں کی لائبریریز، لیبارٹریز اور اس طرح کی جو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کا کام بھی اس اسکیم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اردو کی تعلیم کے تعلق سے اس اسکیم میں کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تیسرا نقطہ اس اسکیم کا، اس پروگرام کا یہ ہے کہ اس میں مادری تعلیم کی اہمیت کو جو ہے دی گئی ہے، یعنی یہ مانا گیا ہے کہ بچے کی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ تو ایسے اکثریتی علاقے جہاں پر کہ جس مادری زبان کے بولنے والوں کی جو ہے آبادی زیادہ ہے، تو وہاں کے اسکولوں میں وہ زبان پڑھائی جائے۔ چنانچہ مسلم اقلیتی اداروں میں، علاقوں میں جو مدارس ہیں، وہاں پر اردو اساتذہ کے تقررات کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور ان کے جو ہے اعزازی کی فراہمی کا جو معاملہ ہے، یہ ساری ذمہ داری جو ہے مرکزی حکومت کی ہے، اور پھر خاص طور پر اس جانب توجہ دی جا رہی ہے کہ تعلیم مادری زبان میں بچوں کو فراہم کی جائے۔ یہ سطح کون سی ہے؟ یہ ہائر اور جو ہے لوور اور ہائر پرائمری اسکول کی جماعتوں میں یہ مادری تعلیم دی جانے کے لیے وہاں اساتذہ کا تقرر اور پھر ان کی اعزازی وغیرہ کا اہتمام اس کے بھی مرکزی پیچھے کیا حکومت مقصد رہا ہے کہ آپ ایک تو پرائمری سطح پر بچے کو پوری طرح ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں، دوسرے اردو کی مکمل تعمیل کون سے اسٹیج تک آپ دی یہ ہائر پرائمری اسکول تک ہے، یہ 7 تک کی تعلیم جو ہے مادری زبان میں دی جانی چاہیے۔ تو اس کے لیے ایسے علاقوں میں جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں پر مدارس میں اردو کی تعلیم کا انتظام ہے، اور تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کے تقرر اور ان کی تعیناتی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو ایک اور ہے مدرسے کی تعلیم کی جدید کاری، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس مسلم اقلیتی اور مدارس کثیر تعداد میں ہیں، کثیر تعداد میں ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان دینی مدارس میں صرف دینی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر دنیاوی تعلیم ہے جسے آپ عصری تعلیم کہتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی پہنچ ابھی تک وہاں ان اداروں میں نہیں ہوئی ہے۔ تو اس پروگرام کے تحت یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مدرسوں کو بھی عصری تعلیم سے جوڑا جائے، تاکہ جو ہے بچہ صرف نہ صرف دینی تعلیم حاصل کر سکے بلکہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی بود و باش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے وہ عصری تعلیم بھی حاصل کرے۔ عصری تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جو مضامین ہی پڑھا رہے ہیں، بلکہ اس اسکیم کے تحت بچوں کو جو ہے کمپیوٹر ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں، جدید جو ٹیکنالوجی ہے، جدید جو عصری تعلیم کے جو تقاضے ہیں، اس کو بھی دینی مدارس میں ان کی معاشی ابتری کو دور کرنے کے لیے کوئی ٹیکنیکل کورس ایسا بھی جوڑا گیا ہے؟ نہیں، مدارس کی تعلیم یہ تو جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی اور جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تکنیکی تعلیم دینی چاہیے، یہ روزگار سے متعلق جو نکات ہیں وہاں جو ہے اس کا بیان آپ دیکھیں گے، یہاں سے جہاں پسماندگی زیادہ ہو وہاں پہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اقلیتی طبقے کے لوگ عام طور سے چھوٹے موٹے ایسے ہنر کے کام کیا کرتے ہیں جن میں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ پیش نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو اوپر لانے کے لیے، ایسے لوگوں کی فلاح کے لیے مدرسہ کہتے ہی ایک کیا کہتے ہیں محدود بنا لیتے ہیں کہ آپ کو صرف دینی تعلیم ان کا دینی تعلیم ہی اگر ایک بچے کو دی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے مستقبل میں بڑی دشواری پیش آئے گی۔ جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ آ رہے ہیں، جب آپ عصری تعلیم بھی ان کو تو دونوں چیزیں ملیں گی نا، دونوں چیزیں ملیں اور یہ بڑی کارگر ثابت یہ بہت زیادہ کارگر ہوگی۔ اس جانب جو ہے اقلیتی تعلیمی اداروں کو جو ہے توجہ دینی چاہیے، جو دینی مدارس چلاتے ہیں ہم کو اس طرف توجہ۔ ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ اقلیتی طبقوں میں کے باصلاحیت طلبہ ہوتے ہیں، اور یا کیا کہیں آپ غریبوں کے لیے کیا کوئی مخصوص وظیفے دیے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کے سامنے کہ یہ اسکیم کے 6 نکات ہیں، 6 نکات کا تعلق تعلیم سے ہے۔ تو اس میں ایک 5واں نقطہ یہ ہے عزت مآب پرائم منسٹر کے 15 نکاتی پروگرام میں کہ وہ باصلاحیت جو طلبہ و طالبات ہیں جن کا تعلق اقلیتی طبقات سے ہے، تو ان کے لیے بہت سارے وظائف مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ جو وظائف ہیں یہ
شروع سے ابتدائی تعلیم کے دور سے شروع ہو کر کے آپ ہائیر ایجوکیشن تک، نہ صرف ہائیر ایجوکیشن بلکہ آپ جو ہے دیگر ممالک میں، بیرون ملک میں بھی آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تک کے لیے بھی وظائف کا انتظام حکومت نے کیا ہے۔ ابتدائی دور میں باصلاحیت طلبہ کے لیے اور غریب، ہاں دونوں چیزیں چاہیے، ایک تو صلاحیت ہے، ابتدائی جماعتوں کے لیے یہ بات نہیں ہے، باصلاحیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس ہیں، یہ تو جو ہے ہر اس بچے کے لیے ہے جو معاشی اعتبار سے پسماندہ ہو، اس کے لیے۔ اس کے بعد ہائیر ایجوکیشن کے لیے جو آپ کے وظائف ہیں، جو اسکالرشپس ہیں، وہاں آپ کی صلاحیتیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاشی پس منظر بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل ہیں۔ مگر بنیادی طور پر کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہے، تعلیم حاصل کرنا چاہے تو حکومت کی جانب سے ہر طرح کی سہولتیں اسے اس پروگرام کے تحت فراہم کی گئی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہی ہے کہ نوجوان اس قابل بنے اور اسکیمات سے جو استفادہ کریں۔ اسکیمات تو حکومت کی بہت ہیں اس طرح کی، مگر ان سے استفادہ کرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ہے لوگوں میں بیداری نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا ان اسکیمات سے عدم واقفیت ہے۔ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب الجھنے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا کرنا پڑے گا ان کے حصول کے لیے۔ دراصل ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے جو متعلقہ محکمہ جات ہیں اور محکمہ جات تک اگر ہماری رسائی ہو تو یہ ساری اسکیمات سے ہر اقلیتی طبقے کا فرد جو ہے استفادہ کر سکتا ہے۔ جی، یہ مخصوص طریقہ کار ہے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کا؟ مخصوص طریقہ کار اس کا کبھی کبھار لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کافی جھنجھٹ بھرا کام ہے، کمپیوٹر کے پاس جا کر بیٹھو، قطار میں بند، کیوں وہاں دیکھتے ہیں جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو وظیفے دیے جا رہے ہیں تو ایک قطار نظر آتی ہے آپ کو۔ ایک جھنجھٹ کا کام بھی ہے، چند لوگ سمجھتے ہیں۔ نہیں، اب یہ جھنجھٹ کا کام یا کسی طرح کی کوئی دشواری اس میں نہیں ہے۔ طریقہ کار آسان ہے، بہت زیادہ شفافیت کے ساتھ، اور یہ اس عمل کو بہت زیادہ آسان بنایا گیا ہے، اور ایک بہت ہی کم پڑھا لکھا یا دیہی علاقوں میں بسنے والے بچے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہارڈ کاپی ہے، آپ درخواستیں لے کر گھوم رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت آسان سی ایک اپلیکیشن ہے جو آن لائن آپ کو داخل کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے آپ کو دونوں اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک ہو یا پری میٹرک ہو، دونوں اسکالرشپ بڑی آسانی سے جو آن لائن کا طریقہ کار ہے اس میں وہ جو بھرتی کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں ایسی چیز پوچھی نہیں گئی کہ جو ان کے پاس دستیاب نہ ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ صرف آپ کی اس میں صرف جو ہے آپ کے خاندانی پس منظر ہوگا، اور آپ کی جو ہے سالانہ آمدنی کی جو ہے جو سرٹیفکیٹ تحصیلدار کی جانب سے جاری کی ہے اس کی تفصیلات دینی پڑتی ہے، اس میں اور زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اسکالرشپ کی ساری جو کاروائیاں ہیں وہ اسکول کے ذریعے بھی کی جا رہی ہیں، مختلف اسکولس میں وہ آن لائن اپلیکیشن داخل کیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے اور زیادہ آسانی اس کی ہو گئی ہے۔ دوسری بات جو یہاں خاص طور سے کرناٹکا میں جو ہے اقلیتی محکمے کے ڈائریکٹریٹ نے جو یہ کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ اب یہ اسکالرشپ سیدھے آپ دیکھتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا۔ ورنہ پہلے کیا تھا کہ اسکولس کے مینجمنٹ یا اسکول صدر مدرس کے اکاؤنٹ میں جایا کرتے تھے اور وہ جو ہے بچوں میں تقسیم کرتے تھے، تو وہاں کہیں جو ہے اس طرح کی بدعنوانیوں کی جو ہے مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ بچوں تک اسکالرشپ نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے ابھی آسان طریقہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ کے لیے بینکس میں بھی زیرو بیلنس اکاؤنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے کہ ہر بچہ آپ جو ہے بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور اس کے بینک میں یہ اسکالرشپ کی رقم جمع ہو سکتی ہے۔ یہ تو طلبہ و طالبات کی بھی یا تعلیمی پسماندگی جہاں پہ ہے ان کو آگے لانے کا ذکر ہے، جس کے لیے ساری کوششیں کی جا رہی جو ابھی آپ نے بتائی۔ معاشی سرگرمیوں کے لیے کتنا خرچہ مل سکتا ہے؟ یعنی آپ طلبہ و طالبات کو چھوڑ کے اگر معاشرے کی بات کریں، اب ظاہر ہے اگر کوئی معاشی اعتبار سے پیچھے ہے وہ قرضہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کتنا قرضہ دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے پہلا جو مرحلہ ہے یہ ان 15 نکاتی پروگرام کا عزت مآب وزیر اعظم کے، تو پہلے 6 جو نکات ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلیم کے حصول سے متعلق ہیں، تعلیمی وسائل کے فروغ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد کے جو اور 4 جو آپ دیکھتے ہیں نکات، 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں، یہ جو 4 نکات ہیں ان کا تعلق جو ہے اقلیتوں کی اقتصادی صورتحال سے ہے۔ تو اس 15 نکاتی پروگرام میں مجموعی اعتبار سے اقلیتی طبقے کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان تمام مسائل کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ اقلیتی پروگرام کے 4 مقاصد میں سے دوسرا جو مقصد ہے وہ اقلیتی طبقے کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کا ہے۔ تو ظاہر اقتصادی صورتحال سے بہتر بنانا جب ہے آپ کو تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے روزگار کی فراہمی ہے نا۔ اس میں 2 طریقے کے روزگار ہو سکتے ہیں، ایک تو خود روزگار ہے
یا پھر جو ہے آپ جسے آپ کہتے ہیں سیلف ویجز کہیں گے، جو ہے آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ ملے گی آپ کو، تو اس ضمن میں خود اپنا مثال کے طور پہ کوئی اپنا کام شروع کرنا چاہتا ہے، خود اپنا کام شروع کر سکتا ہے، خود اپنی تجارت شروع کر سکتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی صنعت قائم کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت ہند نے جو ہے آپ مائنارٹی ڈیولپمنٹ بینکس قائم کیے ہیں، تو اس کے ذریعے سے، اور وہ جو ہے KMDC جسے آپ کہتے ہیں کرناٹک میں، کرناٹکا مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کے تحت جو ہے جو بھی اس طرح کے ضرورت مند لوگ ہیں جو اپنے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنی جو ہے چھوٹی موٹی فیکٹریاں ڈالنا چاہتے ہیں، چھوٹے کارخانے ڈالنا چاہتے ہیں، تو اپنی کوئی چھوٹی موٹی دکان یا تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جو بینکس ہیں، کارپوریشن ہے، یہ مختلف طرح کے لونز فراہم کرتے ہیں۔ طریقہ کار تو ہر جگہ آسان ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اس میں اگر حقیقتاً آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت سارے لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کروا کے دیں گے، اور اسی کے چلتے کیا ہے وہ کام دشوار ہو گیا ہے۔ ناکامی اسکیموں کی اسی وجہ سے ہے کہ درمیان میں کوئی آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ تھوڑا بھی پڑھا لکھا کوئی نوجوان ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو راز جو ہے کارپوریشن سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے، جو اس کی پروجیکٹ رپورٹس ہے وہ تیار کر کے اس کی جو بھی فارمیلٹیز ہیں ضابطے کی تکمیل کرتا ہے، تو کوئی جو ہے اس میں دشواری کی بات نہیں ہے، بہت آسانی سے یہ لونز آپ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ جیسے کہ میں نے بھی بتایا آپ کے سامنے کہ آپ جس طرح کی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے، اور اس کے لیے کتنے مالیے کی ضرورت ہے، اور جانچ ہوتی ہے۔ ہاں، یقیناً اس کے لیے پروجیکٹ رپورٹ بنائی جانی پڑے گی، اس کے لیے جو بھی انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، آپ کی جگہ کی ضرورت ہوگی، جس طرح کی بھی آپ کو پروجیکٹ رپورٹ بنانی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو کتنا مالیہ کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے جو ہے نہ صرف خرچ دیا جاتا ہے بلکہ حکومت کی طرف سے اس میں سبسڈی بھی دی جاتی ہے، اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے بھی بہت ساری آسان قسطیں جو ہے مقرر کی جاتی ہیں۔ آخر میں آپ اس اسکیم کے متعلق لوگوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ جو عزت مآب پرائم منسٹر کا جو 15 نکاتی پروگرام ہے، یہ ایکسکلوزیو مخصوص طور پر صرف اقلیتی طبقات کے لیے ہے، تو لہٰذا میری خواہش رہے گی کہ اقلیتی طبقے کے جو افراد ہیں وہ اس اسکیم کی ساری تفصیلات سے پہلے واقف ہوں، اور جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ بہت ساری اسکیمات ہیں، جیسے رہائش سے متعلق اسکیم ہے، اور بہت ساری جو اسکیمات ہیں، یہ اسکیم صرف اقلیتی طبقے کے لیے نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ ہندوستان کے ہر شہری کے لیے ہے، مگر اس 15 نکاتی پروگرام کے تحت کیا گیا ہے، ان تمام جو 24 اسکیمیں میں نے بتایا نا، ان 24 اسکیموں کا یہ خاص فیصد حصہ اقلیتوں کے لیے مخصوص کیا جانا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی جگہ آپ کو 100 رہائشی مکانات بنانے ہیں تو وہاں کچھ فیصد حصہ مخصوص کیا گیا ہے کہ اتنا حصہ صرف اقلیتوں کے لیے رکھا جائے، تو یہ تمام جو 24 اسکیمیں جو ہندوستان میں جو رائج ہیں ان سے پہلے تو اول واقفیت ہونی چاہیے، اور پھر یہ 24 اسکیمیں ظاہر ہے کسی ایک محکمے کے تحت نہیں ہیں، یہ سارے الگ الگ محکموں کے تحت ہیں، تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسکیمیں کن کن محکموں کے تحت آتی ہیں اور ان سے استفادہ کرنے کی کیا۔ آپ کا کہنا ہے کہ پہلے جانکاری حاصل کریں۔ عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کے متعلق آپ ابھی سن رہے تھے، اور ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب نے جس طرح کی تفصیل دی ہے کہ کس طرح تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح معاشی اعتبار سے آپ آگے آ سکتے ہیں، وہ تمام جانکاری ہے، تو ظاہر ہے کہ ان باتوں کو دھیان میں رکھے کہ کوئی بھی اسکیم حکومت کی جانب سے کیوں نہ لاگو کی گئی ہو، جب تک اس کی صحیح جانکاری آپ کو نہیں ہوتی اور آپ اس کو لینا نہیں سیکھتے تب تک وہ چیزیں آپ تک آ نہیں سکتی ہیں۔ ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی DD چندنا کی جانب سے کہ آپ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہاں تشریف لائے اور اتنی مفید باتیں آپ نے بتائی، اور امید کرتی ہوں آپ سب مستفید ہوئے ہوں گے۔